अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आपकी मेज़बान सना हारून। इस वक्त इस्लामाबाद सिर्फ पाकिस्तान का दारुल हुकूमत नहीं बल्कि आलमी सिफारतकारी का मरकज़ बना हुआ है और ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची अहम मुलाकातें कर रहे हैं। करने के बाद जो है वो बल्कि इत्तलात ये भी आ रही हैं कि वो रवाना हो चुके हैं। पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के दरमियान एक नहायत अहम सिफारती पुल का किरदार अदा कर रहा है। और नाज़रीन, एक तरफ हम देख रहे हैं कि ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात के दूसरे दौर की जो तैयारियां हैं वो भी जारी हैं, तो दूसरी तरफ मुत्तहिदा अरब अमारात की अगर हम बात करें तो मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान को स्ट्रैटेजिक ख़तरा करार दे दिया है। उनका कहना है कि ख़त्ते के लिए बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक ख़तरा है और इसको लेकर नई बहस भी छिड़ गई है। उधर यूरोपीय यूनियन ईरान पर पाबंदियाँ नरम करने का इंदिया दे रही है, यानी आलमी ताकतें अपने अपने मफादात के तहत नई सफ़बंदियाँ भी कर रही हैं। ये भी देखा जा रहा है दूसरी जानिब अगर हम बात करें कि भारत में पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर अपनी ही हुकूमत सवालों की जद में है और ऊपर से हमने ये भी देखा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सख्त रिमार्क्स ने मोदी सरकार को मज़ीद दबाव में डाल दिया है। सवाल ये है कि क्या इस्लामाबाद से कोई बड़ी ब्रेक थ्रू होने जा रही है या सामने आने वाली है? क्या पाकिस्तान एक बार फिर खित्ते की बदलती बिसात में सबसे अहम खिलाड़ी बन चुका है? इन्हीं अहम सवालात के साथ हम आगाज़ करते हैं और आपसे अपने मेहमानों का मैं तारुफ कराती चलूँ। हमें इस ज्वाइन किया है एनालिस्ट हैं, एम्बेसडर हैं शाहिद कियानी साहब। बहुत शुक्रिया आपका सर, आपके कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। साथ ही साथ हमें ज्वाइन करें जनरल नईम खालिद लोधी साहब जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आप दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहेंगे। शाहिद कियानी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। सर, इस वक्त जो इत्तलात सामने आ रही हैं कि अब्बास अराग़ची की जो इस्लामाबाद आमद हुई और उनके आसिम मुनीर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से मुलाकात हुई, शहबाज शरीफ से मुलाकातें हुई और एक बड़े सिफारती अमल का ये हिस्सा हैं और अब ये भी कहा जा रहा है कि वो रवाना भी हो चुके हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान अब सिर्फ सहूलतकार नहीं बल्कि ईरान और अमेरिका के दरमियान एक मरकज़ी राब्ता जो है वो ब्रिज बन चुका है? बिल्कुल जी, पहली बात थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। बिल्कुल है जी, ये आप देखें कि इन्होंने वज़ीर ख़ारजा साहब ने अपने एक्स उसमें उस पर ब्लॉग में भी लिखा है कि वे ओमान जाएंगे और रूस जाएंगे, पाकिस्तान कि तीनों उनकी अपनी अहमियत है, की बात नहीं है। रीजनल एलाय है इनका रशिया ईरान का। पाकिस्तान को तो आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो उसका हमसाया ममालिक मुल्क भी है और उसके साथ जो जो ताल्लुकात हैं वो बड़े ही गहरे हैं और बड़ी इम्पोर्टेंट है। सॉरी, तो ये बहुत ही ये बड़ी इसकी बड़ी अहमियत है इस विजिट की। आप कहते हैं उन्होंने बातचीत 2 घंटे बातचीत हुई और फिर सेपरेट टॉक्स की हुई हैं वज़ीर आज़म साहब की और फील्ड मार्शल साहब की वज़ीर ख़ारजा साहब के साथ। ये पैगाम लेकर भी आए हैं और ये जो पैगाम जो लेकर आए हैं वो नेचुरली स्पीकिंग हमारी जो चैनल खुला हुआ है अमेरिका के साथ एट द हाईएस्ट लेवल वहाँ पहुँचाया गया है। और आप देखें ना कि वहाँ पर अपने जो सदर ट्रंप के दामाद और वो मिस्टर विटकॉफ ये दोनों चल पड़े हैं पाकिस्तान आने के लिए। इसका मतलब है कि ये कोई ऐसा नहीं है कि खुद ब खुद चल पड़े हैं। यहाँ पर मैसेजेस की जो आपने बैक चैनल जो होता है डिप्लोमेसी बैक चैनल जारी रहते हैं, कभी भी रुकते नहीं हैं। और फिर उस ब्रिज के थ्रू मैसेज पहुँचाए जाते हैं जो सबसे जिसे कहते हैं पायदार हो और उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी हो। हमारी तारीख है कि 1961 से 71 तक जो हमने चीन और अमेरिका के दरमियान ब्रिज बने हुए थे, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन की थी, बर्फ भी पिघलाई, वो एक अपनी जगह उसकी अहमियत है। फिर यहाँ पर आप देखें जितना असर जो जब से सीज फायर हुआ, सीज फायर से पहले हमने कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन की और फिर जो मैसेजेस आए उसमें बगैर एक लफ्ज दूसरे लफ्ज इस्तेमाल किए बगैर उनको पहुंचाया, लेकिन अपनी एडवाइस भी दी क्योंकि हम भी चाहते हैं कि इस खित्ते में अमन हो, क्योंकि हम बहुत ये आगे अगले सवाल होगा फिर बताऊंगा। इसकी बड़ी अहमियत है। अगर हमें किसी ने ट्रस्ट किया है, अमेरिका ने भी किया है, गल्फ के ममालिक ने भी किया है, ईरान ने भी किया है, तो उसकी कोई वजह है डेफिनेटली। तो हम तो ये अभी मैसेज पहुंचाएं। अगर वो चल पड़े हैं और हम ये भी मैसेज आ रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है कि शायद इतवार के दिन
یہ بات چیت جو ہے وہ شروع ہو جائے. متوقع ہے جی. تو پھر آپ دیکھ لیں کہ اگر بات چیت ہوتی ہے تو پھر اس کے مطلب ہے کہ وہاں پر امریکہ کا سب سے امپورٹنٹ اہم آدمی جو ہے لیڈر ہے وہ یہاں آئے گا. ٹھیک. نعیم لودھی صاحب، جب امریکی وفود ابھی اسلام آباد جو ہے وہ کر رہا ہے اور اوبیسلی وہ آج رات نکل چکے ہیں اور ایران براہ راست نہیں بلکہ پاکستان کے ذریعے جو ہے بات کر رہا ہے، تو کیا یہ پاکستان کی جو سیکیورٹی اور اسٹریٹجک کردار میں ایک بہت بڑی تبدیلی نہیں ہے؟ اور کیا ہم اسے خطے میں پاکستان کی بڑھتی ہوئی عسکری سفارتی حیثیت سمجھیں؟ دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں جیسے کہ ابھی شاہد کانی صاحب نے بھی کہا کہ براہ راست تو obviously گفتگو نہیں ہو رہی ہے، لیکن وہ ان کے میسیجز جو ہے وہ لے کر آ رہے ہیں. لیکن اب امریکی وفد یہاں آ رہا ہے اور جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عباس عراقچی صاحب جو ہے روانہ ہو چکے ہیں، تو کیا عین ممکن ہے کہ کل جو کہا جا رہا ہے کہ مذاکرات ہوں گے تو کس طریقے سے ان کی واپسی ممکن ہے؟ کیونکہ انہوں نے تو کہا ہے کہ ہم تو امریکہ سے کوئی بات چیت کرنے آئے نہیں ہے، جو ہمارے ٹرسٹ وردی لوگ تھے ہم نے ان سے بات کرنی تھی اور ہم نے کر لی ہے بات. بہت شکریہ. دیکھیں صاحب، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور یہ کوئی رائے کیانی صاحب کی یا میری صرف نہیں ہے، پوری دنیا کی یہ رائے ہے کہ جو پاکستان کا کلیدی رول ہے اس کے سب قائل ہیں، اور خاص کر جو آلریڈی پاکستان اچیو کر چکا ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں، ایک سپر پاور ایک طرف، پھر اس کا سپر پاور کا ساتھی جو کہ کسی کی بات سنتا ہی نہیں، اسرائیل، جس کے لیے نہ کوئی اخلاق کی ویلیو ہے نہ انٹرنیشنل قوانین کی ویلیو ہے، اور پھر ایک ایسا ملک جس کا صبر و استقامت ساری دنیا نے دیکھا ہے. تو ان کو سامنے ایک دوسرے کے سامنے بٹھا کے بات کرانا ہے کہ جو میں پہلے دور کی بات کروں، یہ بذات خود ایک بہت بڑا بریک تھرو تھا. اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ نے صحیح کہا اور امبیسڈر صاحب نے بھی بتایا، لیکن میرے نظر میں ایک دو چیزیں ہیں ان پہ غور کرنا چاہیے. یہ جو پاکستان جو رول ادا کر رہا ہے، جس میں صاف ظاہر ہے کہ فیسیلیٹیشن بھی ہے، ٹو این ایکسٹینٹ میڈیشن بھی ابھی شامل ہے. اس کی ایک لمٹ ہے، کیونکہ جو ملک جنہوں نے جنگیں لڑی ہیں، جنہوں نے میدان میں کچھ کھویا ہے کچھ پایا ہے، ان کو آپ اس بات سے نہیں ہٹا سکتے جو بھی انہوں نے اپنے ذہن بنا رکھے ہیں، اپنے انٹرسٹ کے مطابق جو کیے ہیں. تو پاکستان بڑے احتیاط سے یہ کام کر رہا ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے، میں آپ کو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ بہت کریڈٹ جاتا ہے پرائم منسٹر کو اور فیلڈ مارشل کو، لیکن یاد رکھیں کہ اس کے پیچھے ایک بہت پروفیشنل ہمارا فورن آفس ہے، اور فورن آفس کے لوگ بہت پروفیشنل ہیں، اس لیے کہ وہ صرف اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، باقی سول بیوروکریٹس کی طرح یہ نہیں کہ کبھی ادھر کبھی ادھر. یہ بات. دوسری بات جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جبکہ وزیر خارجہ ایران کے یہاں سے گزرے ہیں تو صاف ظاہر ہے کہ وہ ایک سکہ بند اپوائنٹمنٹ ہے، اور ان کے پاس اتھارٹی ہے بات کرنے کی، وہ کوئی نہ کوئی پیغام دے کر گئے ہوں گے. جو لوگ وہاں سے آ رہے ہیں ابھی تک، صاف ظاہر ہے کوئی اور جوائن کر لے، اگر وائس پریزیڈنٹ آ جائے یا کوئی سیکرٹری آف اسٹیٹ آ جائیں یا کوئی اور آ جائے تو وہ ایک دوسری بات ہوگی. لیکن فی الحال جو دونوں لوگ آ رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ وہ ایڈوائزرز ہیں، ایک ان کا داماد ہے، ان کی کوئی پروفیشنل ایسی وہ نیگوشیشن سکل نہیں ہے. یہ جو وزیر خارجہ ہیں ایران کے، انہوں نے تو کتابیں لکھی ہوئی ہیں نیگوشیشن سکلز کے اوپر، اور یہ کیانی صاحب جانتے ہیں کہ ہمارا جو فورن آفس کے لوگ ہوتے ہیں ان کو تو یہ اس میں ٹریننگ دی جاتی ہے کہ ہاؤ ٹو نیگوشیٹ. تو مجھے نہیں پتا کہ یہ برابری کی نیگوشیشن ہوگی یا کیا، یا وہ صرف کوئی کسی کا پیغام لے کر آئیں گے اور ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہوگی. تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آگے معاملات کیسے چلتے ہیں. لیکن یہ میں ضرور کہوں گا پاکستان کی لمیٹیشنز ہیں، اور پاکستانی عوام کو بھی سمجھنا چاہیے، دوسروں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بریک تھرو نہیں ہوتا، اس میں پاکستان کی ناکامی نہیں ہوگی. پاکستان نے اپنا کام بہت احسن طریقے سے کیا ہے. اگر دونوں ملک جو انوالوڈ ہیں ایکچولی، جنہوں نے بات کرنی ہے، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے انٹرسٹ سرو نہیں ہو رہے کسی وجہ سے، تو وہ ایک اور بات ہے. لیکن میری اپنی اسیسمنٹ یہ ہے کہ جو کچھ ہوا ہے ٹرمپ کے ساتھ، جو کچھ ہوا ہے اسرائیل کے ساتھ، اور جو تباہی ہوئی ہے ایران کی، اور جو دنیا کو مصیبت پڑی ہوئی ہے ہرمز کی وجہ سے، یہ بات چیت ہوگی اور انشاءاللہ کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچے گی. دیر سویر ہو سکتی ہے. جی اچھا نعیم لودھی صاحب، جے ڈی وینس کی جو آمد ہے پاکستان، وہ اس بات سے مشروط کی گئی ہے کہ جی اگر غالباف صاحب آتے ہیں ایران سے تو وہ آئیں گے جے ڈی وینس، اور اگر کوئی ایسی ہیپننگ ہوئی تو آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی ایسی ہیپننگ ہوگی کہ ادھر سے غالباف صاحب بھی تشریف لائیں اور ادھر سے جے ڈی وینس آئیں؟ میرا خیال ہے کوئی بعید القیاس نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ انہونی بات ہے. جب ان کے وزیر خارجہ یہاں پر اگر گراؤنڈ ورک کر کے چلے گئے ہیں، اپنے پیغام دے گئے ہیں، ادھر سے بھی دو ٹھیک ہے، وہ بے شک
سیکٹری ڈیفنس نہیں ہے یا سیکٹری آف اسٹیٹ نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ ان کے پاس کچھ نہ کچھ تو گراؤنڈ ورک کرنے کی تو اہلیت ہے. تو اس کے بعد یہ بہت ضروری ہے کہ جب ایگریمنٹ ہو تو ایک تو دونوں طرف سے ایسی شخصیات دستخط کریں جن کی اتھینٹسٹی ہو، جن کی کوئی اپوائنٹمنٹ ایسی ہو کہ ان کی بات مانی جائے. ایک بات. دوسری آپ نے گارنٹی کی تھوڑی سی بات کی تھی، اس کی میں بات بڑھا دوں. پاکستان آج بھی کوشش کر رہا ہے، آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ وہ اور ملکوں کو انوالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ملک بات چیت بھی کر رہے ہیں، جیسے ترکی ہے، عمان ہے، شاید یہ رشیا اور کوئی اور ملک آ جائیں. تو جب یہ بات چیت تکمیل کو پہنچ جائے گی، دستخط ہوں گے، تو پھر پاکستان اکیلا میڈیٹر بھی نہیں ہو سکتا، گرنٹر بھی نہیں ہو سکتا. پاکستان کی یہ اہلیت نہیں ہے کہ گارنٹی دے دے ملکوں کی. اس کے لیے آپ کو ایک بڑا کنسورشیم چاہیے ہوگا. جی ڈیفینیٹلی. اچھا کیانی صاحب، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایرانی نیشنل سیکورٹی کونسل کے جو سربراہ ہیں ابراہیم عزیز، انہوں نے کہا ہے کہ جو وزیر خارجہ عباس عراقچی کا جو دورہ پاکستان تھا اس میں کسی بھی جوہری معاملے کے اوپر کوئی گفتگو نہیں ہوگی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو جوہری معاملہ ہے وہ ایران کی ریڈ لائن ہے. اور ان کا یہ کہنا تھا عباس عراقچی پاکستان کے دورے میں صرف دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کریں گے. یعنی بہت اسٹریٹ فارورڈلی یہ بیانات سامنے ہیں. دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں جو امریکہ کا جو سٹیٹمنٹ ہے ٹرمپ کی اگر ہم بات کریں تو وہ انہوں نے کہا ہے کہ جی انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا، جس کو ایران نے بھی اس کو مسترد کیا، کہ ایران نے جو درخواست کی ہے کہ مذاکرات کے ٹیبل پہ بیٹھیں. تو یہ سارے سچویشن کو دیکھتے ہوئے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا اس طرح کے کوئی ڈائلاگ ہونے جا رہے ہیں، کوئی ایسی سچویشن کریٹ ہونے جا رہی ہے؟ میں پہلے جنرل صاحب کو کمنٹ کروں گا، انہوں نے ٹھیک کہا ہے. خود فارن سروس کا میں آفیسر رہا ہوں 34 ایئرس. بیہائنڈ دا سین جتنی فارن سروس کے پروفیشنل آفیسر، جتنی ڈپلومیٹک مشنز ہیں ہماری بات وہ کام کرتے ہیں. ان کی مثال دیتا ہوں. پچھلے سال جب پوسٹ پہلگام میں جب یہ انڈین کی جو میڈیا تھی اور انڈیا کے جو اسپوکس پرسن تھے وہ بول رہے تھے، اور ہمارے اسپوکس پرسن اور ڈی جی آئی ایس پی آر، تو تھی بیٹل آف نیریٹیوز، اور اس میں تھا ٹروتھ پرویلز، سچائی نے پرویل کیا. اور میں آپ کو اس کی مثال دے دیتا ہوں. جب یہ اس وقت کے وزیر خارجہ صاحب بلاول بھٹو صاحب پچھلے سال ایک ڈیلیگیشن لے کر گئے جس میں فارن سروس کے آفیسر بہت سارے تھے. انڈیا کی بھی ڈیلیگیشن اتنا ہی دوسرے ملکوں میں گئی، لیکن کسی نے ان کی نہیں سنی، کیونکہ جو نیریٹو تھا وہ بیسڈ آن لائز تھا، اور ہمارا بیٹل جو نیریٹو جو ہم بتا رہے تھے سچائی پہ بیسڈ تھا. بالکل. اس میں فارن سروس کے آفیسرز کی بڑی ان پٹ ہیڈ کوارٹرز میں آئی، اور پھر انہوں نے نیچرل اسپیکنگ جتنی لیڈرشپ تھی ملٹری اور سول کو پہنچا دی. یہ تو ایک چیز ہے نمبر، اس میں کوئی شک نہیں. آج کل بھی اس وقت بھی پیک اسٹیشنز پہ سے جو ان پٹس ہیں وہ آ رہی ہوں گی، اور جس کی بیسس کے اوپر ہم ایڈوائز بھی دے رہے ہیں. ہم دیکھیں نا، جنرل صاحب ٹھیک کہتے ہیں، فورس نہیں کر سکتے ایران کو یا اپنے امریکہ کو یہ کریں. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں، میری ابھی اوپینین یہ ہے کہ اس وقت دونوں کی مجبوری ہے، امریکہ کی بھی اور ایران کی بھی. میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ وہ کسی نتیجے پہنچے. ایک اور چیز بتاؤں آپ کو کہ یہ جو ڈرافٹ ہے نا، جس نے کہا نا ریڈ لائن، ڈرافٹ پہلے دن سے ساتھ لے کر آتے ہیں دونوں. ان کی بھی ڈرافٹ ان کے ساتھ اگریمنٹ کا ہے، ان کے پاس بھی ہے. اب وہ جو ڈفرنسز کو نیرو کر رہے ہیں، ایسے نہیں آتے، خالی آدمی آ سکتے اور پھر آ کے کر دیں. نو، پھر ریڈ لائن بتا دیتے ہیں کہ جی یہ ہے. میں اپنی سمجھتا ہوں کہ ایران کی ریڈ لائن کیا ہے. ریڈ لائن ان کی یہ ہے کہ جی نیوکلیئر جو انرجی ہے اس کی پیسفل پرپز، سویلین پرپز کے لیے ان کو اجازت دی جائے. ٹھیک ہے جی، یہ ان کی ہے. دوسرا، سینکشن ہٹائے جائیں، کیونکہ ملک کے اندر اس وقت جو ڈومیسٹک پریشر ہے ایران کا وہ بہت سخت ہے. وہ چاہتے ہیں لوگ کہ جی ڈومیسٹک کی جی جنگ بند، اور پھر جنگ بند کی جائے، ایگریشن نہ ہو، کہ جنگ بند ہو تاکہ یہ لوگ جو جن کو 40 سال سینکشن لگے ہیں وہ بھی اپنی لائف کو جناب نارمل سے گزاریں. امریکہ کی کیا ہے مجبوری؟ وہاں پر ڈومیسٹک پریشر پریزیڈنٹ ٹرمپ پر ہے کہ یہ جنگ ان کے لیے اننیسسری، ان کی ضرورت نہیں ہے. وہاں پر جو اور ایشوز ہیں، وہاں پر ویٹرنز کی کیا نام پینشنز ہیں، ہیلتھ کیئر ہے، جو انشورنس کا مسئلہ بنا ہوا ہے، وہ چیزیں ہیں. یہ چیز تو دونوں مجبوری. ایک اور چیز میں بتاؤں، جتنے ممالک ہیں گلف کے ممالک، ابھی آپ نے نام لیا کہ جی وہ یو اے نے یہ کہا، یو اے چھوڑیں، جتنے گلف ممالک ان کے تو کبھی تعلقات ایران سے نارمل تھے ہی کبھی نہیں. ان کی بھی مجبوری ہے، وہ بھی پریشر ڈال رہے ہوں گے ایران کے اوپر بھی اور امریکہ پہ اسپیشلی کہ جی اب یہ جنگ بند کرے، کیونکہ ان کو تو بڑا سیٹ بیک ہوا ہے. اب آپ آ جائیں یہاں پر
پاکستان کی بھی مجبوری ہے، پاکستان کی مجبوری ہے. ہم دیکھیں نا، پہلے افغانستان میں 40 سال پہلے جنگ ہوئی، آج تک اسے خمیازہ بھگت رہے ہیں. ریفیوجیز، اکنامک امپیکٹ، پولیٹیکل امپیکٹ. اب ہم نہیں چاہیں گے کہ ریجنل انسٹیبلٹی ہو، اسپیشلی ایران پر کچھ خدا نہ خواستہ ہوتا ہے تو یہ انسٹیبلٹی ہمارے لیے بہت خطرہ. پھر ہمارے پہ اکنامک امپیکٹ پہ آپ دیکھیں نا، پیٹرول کی پرائس بڑھا دی گئی ہے، اس سے ہر چیز کی پرائس بڑھتی ہے. تو یہ جتنے ممالک ارد گرد ہیں وہ سب چاہتے ہیں، انکلوڈنگ رشیا اینڈ چائنا، کہ یہ جنگ کسی طریقے سے بند ہو. اور اسے کہتے ہیں وہ جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا انف از انف. جو دونوں نے دکھانا تھا اپنی طاقت دکھا دی. اب دونوں کو طاقت دکھانے کی، جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب وہ رہ گیا ہارموز کا معاملہ، اور امریکہ نے جو کہ پورٹس کو کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ جو ڈسکشن ہوگی اور ہونی ہے، میں بتا دوں آپ کو، ایسے نہیں وہ چل پڑے امریکہ سے 2 بندے اور یہاں پر یہ ایسے نہیں آئے، منہ اٹھا کر نہیں آئے. یہ سب آئے، پبلک پروناؤنسمنٹ علیحدہ ہوتی ہیں، بیہائنڈ دا سین بیک چینل ڈپلومسی میں جو کہا جاتا ہے وہ علیحدہ چیز ہوتی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں، مجھے امید ہے کہ اگر اتوار نہیں تو سوموار سے ہی بات چیت ہوگی اور نتیجہ خیز ہوگی. میں بتا دوں آپ، کیونکہ اب اس سے آگے یہ جو سیز فائر ہوئی ہے جس کے اندر ہمارے پاکستان کا بڑا کلیدی رول تھا، اس کا ایڈوانٹیج لیں گے اور آگے چلیں گے. کیونکہ اب انہوں نے کیا پروو کرنا ہے مجھے بتا دیں. کوئی پروو کرنے کی بات نہیں ہے. ان دونوں کو، ایران کو اور امریکہ کو، اب ان کی لیڈرشپ کو فیس سیونگ چاہیے. یہ بھی کہیں جنگ جیت گئے، وہ امریکہ بھی کہیں جنگ جیت گئے، اور اب ایک جسے کہتے ہیں پیسفل کوگزسٹنس کی طرف چلیں گے. یہ میں سمجھ رہا ہوں. دوستی کبھی نہیں ہوتی. یہ جو ہمارا ایک لفظ ہوتا ہے برادرانہ تعلقات، ہوتے ہی نہیں، ایگزسٹ ہی نہیں کرتے فارن سروس کے اندر، فارن پالیسی میں. نیشنل انٹرسٹ ڈکٹیٹ کرتے ہیں چیزوں کو. نیشنل انٹرسٹ. ٹھیک. اچھا نعیم لودھی صاحب، اگر ہم ڈپلومیٹک بیک گراؤنڈ کی بات کریں تو جو پچھلا جو مذاکرات کا دور ہوا تھا اس میں ڈیڈ لاک ہوا تھا یورینیم انرچمنٹ کے حوالے سے، تو اس کی کسٹڈی کے حوالے سے. تو جو روس کی جانب سے ماضی میں بھی یہ تجویز سامنے آئی تھی کہ عارضی طور پہ جو ہے وہ اس کو ٹیک اوور کر لیں گے، اس کو اپنے پاس رکھ لیں، تو اس کی نگرانی میں کوئی میکانزم بنایا جا سکتا تھا. اور امریکہ نے بھی اس بات پہ زور دیا تھا کہ کوئی دوسری کوئی جو بڑی طاقت ہے وہ اس کو جو ہے اس کو اپنی کسٹڈی میں لے. تو جبکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ خامنئی صاحب کی جانب سے یورینیم کے حوالے سے آیا کہ بھی انہوں نے ظاہر فتوے بھی سامنے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم کوئی نیوکلیر پاور نہیں بنانے جا رہے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے جو اس وقت جو وفد گیا ہے عمان اور مسقط، تو کیا روس کی طرف بھی ان کا جانے کا کوئی پلان ہے، یا اس سے اس حوالے سے کوئی بات چیت ہو سکتی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں ایسا؟ جی یہ تو سنا ہے کہ روس وہ جائیں گے، لیکن وہ بات چیت کیا ہوگی وہ تو کچھ کہا نہیں جا سکتا. بہت زیادہ باتیں کرنے والی روس کے ساتھ ایران کے وزیر خارجہ کی بات دیکھی جائے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جیسے ایکسیلنسی بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ریڈ لائنز ہیں دونوں سائڈوں کی، یہ تو اب ممکن نہیں ہے کہ اپنی اپنی ریڈ لائن کے پیچھے وہ بیٹھے رہیں اور امن بھی ہو جائے اور بات چیت بھی کامیاب ہو جائے. یہ تو ممکن نہیں ہے. بالکل. کمپرومائز تو کرنا ہوگا، اور کمپرومائز دونوں کو کرنا ہوگا. تو کچھ نہ کچھ دونوں لوز کریں گے اور کچھ نہ کچھ دونوں گین بھی کریں گے. تو یہ میرا خیال ہے کہ کبھی بھی ایران بغیر سینکشن ہٹائے پارشلی یا کمپلیٹلی یہ بات نہیں مانے گا جو کہ امریکہ ڈیمانڈ کر رہا ہے ریگارڈنگ نیوکلیئر تھنگ. 2 باتیں ہیں نا، کہ ایک تو وہ کہہ رہے ہیں 0 انرچمنٹ، اور جو 45 kg ہے جتنا بھی ہے وہ، یا مجھے بھی سے یاد نہیں کتنا ہے، وہ کسی تیسرے ملک کے حوالے کریں. اب جو کوئی آسان کام نہیں ہے ایسا ملک تلاش کرنا جو کہ سیف کسٹڈی بھی رکھے بعد میں ضرورت پڑنے پر اس کو. روس کو کسٹڈی دی جا سکتی ہے؟ میں اس بارے میں جو لاسٹ ڈائلاگ ہوئے تھے، جو پہلے مذاکرات کا جو دور ہوا، اس میں تو کسی حد تک آبویسلی ایران نے رضامندی ظاہر کر دی تھی، لیکن آبویسلی پھر وہ ٹرسٹ بریچ ہوا اور ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے یہاں مذاکرات میں ان کو جائے رکھا اور ادھر سے اٹیک کر دیا. وہ تو پہلے بھی مان گئے تھے لوور انرچمنٹ کے اوپر، لیکن خیر یہ موومنٹ آف انرچڈ مٹیریل جو ہے اس کی اس وقت بھی بات نہیں ہوئی تھی. اور دوسری بات یہ کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، امریکہ اور اسرائیل بہتر سمجھتے ہوں گے کہ وہ لگاتار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اتنا ان کے پاس انرچڈ یورینیم ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ کیا گارنٹی ہے کہ اس سے اوپر نہیں ہے، ایک بات. اور دوسری یہ کہ وہ انہوں نے کہاں رکھا ہوگا یہ کسے معلوم ہے. تو اس کے اندر تھوڑی سی سٹکنگ پوائنٹس ہیں. یہ میرا خیال ہے کہ شاید ہینڈ اوور کر دیں اس بنیاد پر کہ ٹھیک ہے آپ اس کو، ایک تو ہوتی ہے نا انرچمنٹ، ایک ہوتی ہے اس کو الٹ، اس کو ڈی رچمنٹ یا واٹ ایور دے کال اٹ.
کہ آپ اس کو دوبارہ کر کے جتنی ضرورت ہوتی ہے سول کے لیے وہ دیں، لیکن فی الحال تو امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ سول کے لیے بھی نہیں، اس لیے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کے پاس اتنا تیل اور گیس ہے، آپ کو انرجی کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ ایک لاجک ہے ان کے پاس جو بھی ہے. تو ایران میرا خیال ہے کہ اپنی سینکشن ریموو کرانے کے لیے کافی حد تک آگے جا سکتا ہے، کیونکہ سینکشنز نے کافی ان کو تنگ کیا ہوا ہے، اور خاص کر عوام اور حکومت کے درمیان جو ایک ٹینشن ہے جو کہ اس وقت ذرا آپ کو نظر آ رہی ہے کہ اس میں کمی ہے، یہ دوبارہ بڑھ سکتی ہے اگر یہ اکنامک حالت اسی قسم کی رہے. اور یہی ایک وجہ ہے کہ انہوں نے جو آپ کو پتا ہے کہ بلاک کیا ہوا ہے، بلاکیڈ کیا ہوا ہے تاکہ مزید ان کے حالات خراب ہوں تاکہ وہ اب ٹیبل پر آئیں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ دو بڑی بڑی چیزیں ہونے کا امکان ہے، ایک ریلیٹڈ ٹو نیوکلیئر اور ایک ریلیٹڈ ٹو سینکشنز. اس کے بعد نیکسٹ بڑی چیز جو ہے وہ ہرمز ہے، وہ چونکہ پوری ورلڈ انوالوڈ ہے، اس لیے میرا خیال ہے کہ وہ تو دونوں ہی مان جائیں گے اس کو کھولنے پر. اس کا جو سٹیٹس ہے کہ کس کا کنٹرول ہونا چاہیے وہ تو ود دی پیسج آف ٹائم چلے گا. تو یہ ایک سٹنگ میں تو یہ سب کچھ ہو نہیں سکتا. البتہ آپ دیکھیں نا کہ پہلی سٹنگ جب ہوئی تھی تو سیز فائر ایکسٹینڈ ہوا، سیز فائر سے پہلے اگر وہ اب جو ہوگی کوئی ایک چیز اس میں ہو جائے گی. تو جیسے ڈپلومیٹس ہمارے ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ جو ہوتی ہے نیگوشیشنز یا ڈپلومیسی جو ہے یہ کوئی ایونٹ نہیں ہے، یہ تو ایک چلتی ہے چیز، لگاتار چلتی ہے، ایک کنٹینیوشن ہے. تو دیکھتے ہیں کہاں تک چلے گا. تو اتنی یہ جو خرابی ہے اتنی جلدی ختم ہونے والی نہیں. البتہ ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں، جو سینس کرتا ہوں کہ میجورٹی آف جو مڈل ایسٹ کنٹریز ہیں، ایک دو کو چھوڑ کر ایک دو تو ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ بالکل نیست و نابود کر دیا جائے ایران کو، اور کسی صورت میں یہ ہونا نہیں چاہیے. باقی جو کنٹریز ہیں بڑے خاص کر وہ تیار ہیں کو ایگزسٹنس کے لیے ایران کے ساتھ. ٹھیک ہے، جس کا یہ مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا امریکن انفلوئنس کے ریسیڈ ہونے کا خدشہ بھی ہے امریکنز کو، اور یہ ان کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوگا کیونکہ وہ اسرائیل کو یہاں پر نہیں چھوڑ سکتے تنہا کسی بھی طریقے سے. تو یہ کوئی مڈل گراؤنڈ ہوگا، کچھ نہ کچھ ریسیڈ کریں گے امریکنز، کچھ نہ کچھ دیں گے ایرانی، اور کچھ نہ کچھ دیں گے امریکہ بھی. امریکہ کو ویسے پتا ہے کہ اس کی جو انفورسمنٹ کی طاقت ہے، یہ جو سینکشنز ہوتی ہیں وہ آہستہ آہستہ کمزور ہوتی جا رہی ہے. اور بجائے اس کے کہ سینکشنز ہونے کے باوجود لوگ جیسے یورپین یونین بات کر رہی ہے، چائنا ہے، رشیا ہے، اور جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ایران کے، ہو سکتا ہے وہ امریکن سینکشن کے باوجود ان کے ساتھ تجارت اور یہ معاملے شروع کر دیں. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ جب دیکھتے ہیں کہ یہ کام ہونا ہی ہونا ہے تو آپ خود ہی مان جاتے ہیں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پارشل سینکشنز بھی ختم ہوں گی اس نیگوشیشن کے نتیجے میں، اور نیوکلیر کے بارے میں کوئی ایسی ڈیل ہو جائے گی جو انیشلی دونوں سائڈوں کو منظور ہوگی. جی ٹھیک ہے. کیانی صاحب، کیونکہ بریک کا کہا جا رہا ہے، بس ایک شارٹلی آپ سے میں کمنٹ لینا چاہوں گی کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے امریکہ جو ہے اپنے جہازوں کی، ہم نے دیکھا کہ پروازیں بھی ہو رہی ہیں، اور ساری جو آپ کو لگ رہا ہے کہ ٹائم گین ہو رہا ہے، اس کے بعد کوئی بڑا اٹیک کر سکتا ہے امریکہ؟ کیونکہ عباس اراغچی صاحب نے کہا کہ اگر اب امریکہ نے اٹیک کیا تو اپنے جو نیوکلیئرس ہیں اس کا بھی ہم نے ایک حصہ بھی استعمال نہیں کیا ہے، اور اگر وہ ہمارے نیوکلیئر پلانٹ پہ اٹیک کریں گے تو ہم بھی ان کے اس پہ اٹیک کریں گے، نیوکلیئر پلانٹس پہ. آبادی پہ کریں گے تو ہم آبادی پہ بھی کریں گے. تو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ شارٹلی کمنٹ کر دیجیے گا کائنڈلی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی یہاں تک اب پہنچ چکے ہیں، سیز فائر ہو چکا ہے، اور اب سیز فائر جو ہے اس کا کوئی وقت متعین نہیں کیا ہوا. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ امریکہ ایران پر حملہ کرے گا، کسی صورت نہیں. کیا وہ چاہتا ہے مجھے بتائیں کہ کیا اس کو ایڈوانٹیج ملے گا؟ جو اس نے پریشر ڈالنا تھا ابھی بھی ڈال رہا ہے، اس نے پورٹس کو بند کیا ہوا ہے، یہاں ایران نے ہارموز کو بند کیا ہوا ہے. دونوں کے پاس آپس میں کے ہاتھ میں وہ ہیں جس کیا نام ایسے چینلز ہیں ان کے ہاتھ میں، وہ ایسی کنڈیشن رکھی ہوئی ہیں جس سے وہ دونوں بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے حل کر سکتے ہیں. جنگ ہونے کا میں نہیں سمجھتا کوئی فائدہ ہوگا، دونوں ممالک کسی کو بھی نہیں ہو سکتا فائدہ. کیا کر، اور پھر امریکہ کو تو پریزیڈنٹ ٹرمپ بار بار کہہ رہا ہے کہ وہ تو جنگ بند کرانے والا بندہ ہے، اس نے کیا جنگ لے کے رہنا ہے. اور جب جو جنگ نے کرنا تھا وہ کر دیا، دونوں نے اپنی پاور دکھا دی. اور جو سے کہتے ہیں ایلیفنٹ ان دا روم، اسرائیل، اس کو بھی پتہ لگ گیا کہ بھائی اس نے جو جنگ ایران کے ساتھ کی کوئی نتیجہ نہیں نکلا، اس کو مار پڑی. یہاں پر اب معاملہ دونوں آ گیا، ایران کا اور امریکہ کا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ اس میں سے
یہ سیز فائر جو ہوا ہے اور جو اب سیکنڈ راؤنڈ ہوگا وہ اجک نتیجہ خیز نہ بھی ہوا، بڑا ایک پازیٹیو، ایک بہت بڑا سٹیپ لیا جائے گا، کیونکہ دیکھیں نا 40 سال سے بات چیت نہ ہونی، پھر ایک دم سے ایک کو ختم کرنے ہو نہیں سکتا، لیکن بہت پازیٹیو سٹیپ ہوگا، میں بتا رہا ہوں جی۔ ٹھیک، تھینک یو سو ویری مچ شاہد کانی صاحب آپ کا، جنرل نعیم خالد لودھی صاحب آپ کا، آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے مزید جو گیسٹ ہیں ان سے آپ کا تعارف بھی کراؤں گی اور مزید اس کے اوپر بات کریں گے، سو لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک۔ ویلکم بیک۔ ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے جاوید رانا صاحب جو کہ جیو پولیٹک ایکسپرٹ ہیں، انالسٹ ہیں۔ جاوید رانا صاحب آپ کو ویلکم کہیں گے شو میں، بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے قیمتی وقت کا۔ جاوید صاحب اس وقت ہم بات کر رہے ہیں ایران امریکہ کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران امریکہ اور پاکستان کے درمیان جو بیک ڈور ڈپلومیسی کی بات ہو رہی ہے، تو بطور تجزیہ کار آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اندرونی حقیقت کو کیسے آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیا واقعی کوئی منظم سفارتی چینل فعال ہے یا زیادہ تر جو ہے وہ صرف قیاس سرائیاں ہو رہی ہیں؟ دیکھیں اس وقت تو سفارتی چینل سے بالکل کام کر رہے ہیں۔ ایران کی یہ کوشش ہے کہ ان مذاکرات کو جتنا وہ ڈیلے کر سکے وہ کر لے، اس میں اس کی بھلائی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو بنیادی طور پہ 60 دن کا پیریڈ ہوتا ہے امریکہ کے قانون کے تحت، کوئی بھی صدر جو ہے وہ جنگ کسی دوسرے ملک پہ مسلط کر سکتا ہے، ایک قسم کا ملٹری آپریشن۔ اس کے بعد جو کانگریس کی اپروول جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس بھی 7-8 دن ہیں، اور کیا کانگریس جنگ کی آتھرائزیشن دے گی، یہ بہت بڑا ایک کرٹیکل کویسچن ہے۔ تو اس لیے ایران کو پتہ ہے کہ جتنا ڈیلے ہوگا اتنی اکنامک کرائسس دنیا بھر میں اس میں اضافہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کی مجبوریاں اور بڑھ جائیں گی، گلف اسٹیٹ کی مجبوریاں اور بڑھ جائیں گی، ان کا تیل نہیں بک رہا، ان کی اکانومیز جو ہے وہ کریش کر جائے گی۔ تو اسٹریٹجیکلی اسپیکنگ جو جتنی یہ مجبوری میں آئیں گے اتنی زیادہ ایران کو وہ کنسیشنز دیں گے۔ ایران کنسیشنز کون سی مانگ رہا ہے؟ وہ یہ چاہ رہا ہے کہ جو نیوکلر اس کی سول نیوکلر پروگرام ہے اس کو وہ جاری رکھے، جس کا مطلب یہ کہ 3% تک جو یورینیم کی انرچمنٹ ہے وہ اس کو جاری رکھ سکے انڈر انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کی جو پروٹوکولز اور رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں۔ امریکہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ اس کو 20 سال تک جو ہے اس کو بند کر دیں، ایران کہہ رہا ہے 5 سال سے میں زیادہ نہیں دوں گا، ہو سکتا ہے کہ 10 سال تک کوئی نیگوشیشنز ہو جائیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسی طرح ایران یہ چاہ رہا ہے کہ اسٹیٹ آف ہرمز کے اوپر اپنی خود مختاری جو ہے اس کو ڈٹرمن کرے اور مذاکرات میں اس کو طے پا جائے تاکہ اس کو کوئی لیجیٹیمیسی مل جائے۔ تو یہ 2 میجر پوائنٹس ہیں جس کی بنیاد کے اوپر میرا خیال ہے کہ جب بھی مذاکرات ہوئے تو وہ ہوں گے۔ اچھا جاوید صاحب ذرائع ایسا بتا رہے ہیں ان کے مطابق پاکستان ممکنہ طور پر جو ہے ایران امریکہ مذاکرات کے اگلے مرحلے میں سہولت کاری کا کردار ادا کر سکتا ہے، جو کہ وہ کر بھی رہا ہے۔ تو آپ کے تجربے کے مطابق، ظاہر آپ کا وسیع تجربہ ہے، تو اس طرح کے جو پیچیدہ مذاکرات میں جو پاکستان کی صلاحیت ہے اور لمیٹڈ ان کی ظاہر سی بات صلاحیتیں ہیں، وہ کہاں تک جا سکتی ہیں؟ کیونکہ آبویسلی ان کو بالکل ہی فری ہینڈ تو نہیں چھوڑا گیا ہوگا۔ اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو موجودہ صورتحال میں جہاں ایک طرف UAE سخت موقف رکھ رہا ہے اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ یورپی یونین جو ہے نرمی کی بات کر رہا ہے، تو آپ اس پورے خطے کو کس بڑی جیو پولیٹیکل تبدیلی کی طرف جاتے دیکھ رہے ہیں؟ اور اس میں میڈیا رپورٹس جو ہیں وہ حقیقت کے قریب ہیں یا جو ہے وہ نیریٹو کی جنگ چل رہی ہے؟ دیکھیں پاکستان کا رول فیسیلیٹیٹر کا ہے، پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ دونوں ملکوں کو ایک فیس سیونگ دے دے، لیکن میرے خیال میں یہ جنگ تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نیول بلاکیڈ کیا گیا ہے اسٹیٹ آف ہرمز کا امریکہ کی جانب سے، وہ صرف ایک اپنی لوگوں کو ڈونلڈ ٹرمپ دکھانا چاہتا ہے کہ میں ایران کو مجبور کر رہا ہوں مذاکرات کے لیے، لیکن اگر یہ نیول بلاکیڈ جاری رہتا ہے، دوسری طرف سے ایران نے بھی کیا ہوا ہے، تو دنیا بھر کی جو معیشت ہے وہ تباہ اور برباد ہو جائے گی۔ جو گلف اسٹیٹ کی معیشت ہے وہ پہلی تباہ ہو رہی ہے، تقریباً UAE کی اکانومی جو ہے وہ کریش کرنے کے قریب آئی ہوئی ہے۔ تو اس لیے یہ امریکنز کو جو نیول بلاکیڈ ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا۔ ایرانیئن جو ہیں وہ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس ساری صورتحال کو آہستہ ڈی ایسکلیٹ کر رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2015 میں جو اوباما کے دور میں ایک ڈیل ہوئی تھی، نیوکل ڈیل ہوئی تھی امریکہ اور ایران کے درمیان، جس میں چائنا، رشیا اور یورپین بھی شامل تھے، جرمن بھی شامل تھے۔ وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ڈیل سے بہتر ڈیل ڈونلڈ ٹرمپ چاہ رہا ہے۔ ایران جو ہے اس سے بہتر ڈیل دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔
اس لیے اس وقت سب سے بڑا ڈونلڈ ٹرمپ کا مسئلہ بنا ہوا ہے. اور جب جنگ جاری تھی تو اس وقت اس کا سچویشن روم سے اس کو بڑے پیار سے محبت سے ڈونلڈ ٹرمپ کو باہر نکال دیا گیا کیونکہ اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو رہا تھا, وہ چیخ رہا تھا, وہ چلا رہا تھا. تو ایک بنیادی طور پہ ایک نفسیاتی پیشنٹ ہے, صبح وہ کچھ کہتا ہے, رات کو وہ کچھ کہتا ہے. ایران کو پتہ ہے کہ کس قسم کے حالات ہیں امریکہ کے اندر. وہ مجھے لگ یہ رہا ہے کہ ایرانیز آر گیونگ ویری ٹف ٹائم. آنے والے دنوں میں مذاکرات ہو جائیں گے لیکن شاید وہ امریکہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ جاوید رانا صاحب آپ کا, اور آپ نے اپنے ایکسپرٹ جو ہے انالیسس ہمیں دیے. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر یہیں سے اپنی گفتگو کا سلسلہ جوڑیں گے. سو لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سینئر جرنلسٹ ہیں مسعود رضا صاحب. مسعود صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ کے قیمتی وقت کا. آپ کو ویلکم کہیں گے شو میں. مسعود یہ بتائیے گا اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں ایران, امریکہ اور پاکستان کے درمیان جو سفارت کاری جو ہے وہ بڑی سرگرمی سے دکھائی دے رہی ہے, تو بطور سینئر صحافی آپ اسے کس زاویے سے دیکھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ واقعی کوئی باضابطہ طور پر بیک چینل ڈپلومیسی چل رہی ہے یا یہ زیادہ تر سیاسی اور میڈیا بیانیے کا حصہ ہے؟ بہت شکریہ ثنا آپ کا. دیکھیں وہ سفارت کاری تو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس سے پہلے ایک دور ہو چکا مذاکرات کا, اسلام آباد کے اندر جے ڈی ویس تشریف لائے تھے, وہ واپس چلے گئے. پھر ہمارے آرمی چیف فیلڈ مارشل اور محسن نقوی صاحب یہ ایران گئے اور وہ تقریباً 2.5-3 دن وہاں پر رہے. وہاں پر انہوں نے بیٹھ کر ان مذاکرات کی جو آگے کی پیش رفت تھی اس کا جائزہ بھی لیا اور اس کی تجاویز جو ہیں وہ ایران کے حوالے کی. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ جب تک ایران کی تجاویز نہیں آ جاتی ہم یک طرفہ طور پر سیز فائر کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا سیز فائر جاری تھا. اب یہ ایران کی تجاویز آئی ہیں. ایران کی تجاویز عباس عراقچی صاحب لے کر آئے, انہوں نے پاکستان کو دے دی. یہ امریکہ گئی ہیں, اب وہاں ڈیلیبریشنز ہوں گی. ہو سکتا ہے وہاں سے دوبارہ یہ تجاویز واپس آئے اور پھر اس میں کچھ رد و بدل ہو. فائنل ایگریمنٹ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. ابھی ہم گم کی کیفیت میں ہیں. ایسا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے 2 دور مذاکرات کے جب ہو رہے تھے اسی دوران جنگ شروع ہو گئی تھی, اور اس سے بھی پہلے 2014 سے ایک معاہدہ موجود تھا نیوکلیر کے ایشو پہ خاص طور پر, اور اس معاہدے کو یک طرفہ طور پر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ختم کر دیا. تو کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن سفارت کاری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. پاکستان کی کوششیں ہیں, پاکستان کے ساتھ ساتھ دیگر جو دوست ممالک ہیں ان کی کوششیں, بھرپور کوششیں ہیں کہ جنگ اب دوبارہ نہ ہو. لیکن آپ کو پتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بہت ہی انپریڈکٹیبل آدمی ہیں, تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. فی الحال تو امید یہ نظر آ رہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی جنگ دوبارہ نہیں ہوگی, لیکن حتمی طور پر تو کچھ نہیں کہا جا سکتا. اچھا مسعود صاحب آپ یہ بتائیے کہ جیسا کہ آج ایک بیان آیا ہے یو اے کی جانب سے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ایران جو ہے اس کو اسٹریٹجک خطرہ جو ہے خطے کے لیے انہوں نے قرار دیا ہے, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ 2800 ڈرون اور میزائل جو ہے وہ داغے گئے, تو اس میں سے 89 جو ہیں وہ اس میں ہمیں نشانہ بنایا گیا ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کے اوپر اعتماد اتنی جلدی بحال ہو سکے گا اور وہ ہم پہ حملہ کریں اور ہم ان پر اعتماد کریں. دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ یورپی یونین نے بڑی نرمی کا جو ہے اظہار کیا ہے ایران کی جانب سے ایران کے لیے. تو آپ اس کو کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں کیا ایک کوئی نئی صف بندی بننے جا رہی ہے خطے میں؟ جی ہاں بالکل, خطے میں نہیں دنیا میں نئی صف بندی بن رہی ہے. ثنا یو اے کا معاملہ بالکل مختلف ہے. یو اے ابراہیم ایکارڈ کا حصہ ہے اور یو اے پر اسرائیلی اثر و رسوخ زیادہ ہے. آپ کو 2008 کا اگر ریسیشن یاد ہو تو 2008 کے ریسیشن کے بعد جو زائنسٹ لابی ہے اس کی بے پناہ انویسٹمنٹ ایران میں ہوئی, ورنہ ایران معاف کیجیے گا دبئی میں ہوئی, ورنہ یو اے جو ہے اور بڑی خاص طور پر وہ اس کا سروائیور مشکل ہو گیا تھا. 2008 کی بات بتا رہا ہوں. تو 2008 سے لے کر اب تک اسرائیل کا بہت زبردست فٹ پرنٹ نہیں بلکہ اس کی ان کی بہت بڑی موجودگی یو اے کے اندر موجود ہے. اس لیے جی سی سی کے تمام ممالک ایک طرف ہوتے ہیں مگر یو اے کی پالیسیز مختلف ہوتی ہیں. آپ کو شاید یاد ہو کہ یہ ہوتیز ریبلز کا جو معاملہ تھا اس میں ان کی تو لڑائی سعودی عرب سے تھی نا. سعودی عرب کی مدد کے لیے جب یو اے وہاں پر گیا تو یو اے نے اس متحرک گروپ کی مدد کی تھی جو سعودی مخالف تھا, جس پر سعودیہ اور یو اے کے درمیان میں تعلقات خراب ہو گئے تھے. تو اس وقت یو اے کے تعلقات صرف ایران سے نہیں سعودیہ سے بھی بہت اچھے نہیں ہیں, اور سعودیہ کے اچھے نہیں ہیں تو پاکستان سے بھی بہت اچھے نہیں ہیں. تو ایک الگ بلاک میں اس وقت یو اے نظر آ رہا ہے. جہاں تک یورپی یونین کی بات ہے, یورپی یونین کا پہلے دوسرے دن یہ موقف آ گیا تھا کہ ہم ایران
کے ساتھ کسی جنگ میں نہیں جائیں گے اپنا حرمت کے لیے. ہم ڈائیلاگ کریں گے, بات چیت کے ذریعے جو بھی نیا نظام بنے گا اس میں اپنی جگہ بنائیں گے, اور ہم جنگ کے بعد وہاں جائیں گے. تو یورپ تیار بیٹھا ہوا ہے, یورپ نے امریکہ سے دوری اختیار کی ہے. وہاں پہ یہ سوچ پیدا ہو گئی کہ وائی ناٹ رشیا, ہم اتنے عرصے سے رشیا کے ساتھ تنازع میں ہیں, اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے, تو رشیا سے ہم تعلقات بہتر کریں. تو رشیا سے ان کے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں, خاص طور پہ فرانس کو اگر آپ دیکھیں اور رشیا کو دیکھیں تو اب دوریاں ختم ہوتی ہمیں نظر آ رہی ہیں. تو یہ ایک نیا بلاک ہے. امریکہ جو ہے اس نے اپنی پاور کو بہت لوز کیا ہے, اب وہ واحد سپر پاور نہیں ہے, اور اس جنگ کے بعد, ویسے پہلے بھی نہیں تھا لیکن اس جنگ کے بعد واضح ہو گیا کہ وہ واحد سپر پاور نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, خطے میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے متضاد بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں, جیسے کہ ابھی میں نے کہا کہ ایک طرف ایران پر دباؤ ہے, دوسری طرف یورپی نرمی ہے, اور امریکہ کا جو متحرک سفارتکاری ہے, جو آپ کے مطابق یہ سب ایک بڑی اسٹریٹجک ری الائنمنٹ کی طرف اشارہ ہے, یا یہ وقتی سفارتی اتار چڑھاؤ آپ دیکھ رہے ہیں؟ اور یہ بھی ذرا کمنٹ کر دیجیے گا کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ جو یہ مذاکرات میں ڈیلے آ رہا ہے, کیونکہ اوبیسلی عباس عراقچی صاحب بہت مختصر دورے ہوئے اور اپنے مختصر وقت کے ساتھ پاکستان آئے, اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے انہوں نے ملاقات کی, پھر وزیر اعظم شہباز شریف سے آپ سے ملاقات کی, لیکن انہوں نے امریکہ کے کسی وفد سے ملاقات کرنے کی کوئی بات نہیں کی. انہوں نے کہا ہم اپنے ٹرسٹ وردی جو دوست ہیں ہمارے, ہم ان سے بات کرنے آئے ہیں, اور اب وہ ظاہر سی بات ہے عمان اور مسقط جا چکے ہیں. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی یہ مذاکرات کے یہ لوگ ٹیبل پہ بیٹھیں گے, یا امریکہ بھی ٹائم گین کر رہا ہے کہ کوئی بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے؟ لگتا یہی ہے کہ ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ پہ جہاں یہ بہت دباؤ ہے کہ جنگ کو فوری طور پر بند کیا جائے, وہیں کچھ دباؤ یہ بھی ہے کہ جنگ ختم نہیں ہونی چاہیے. اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں جنگ ختم کرنی ہے, اور جنگ ایسے ختم کرنی ہے کہ وہ کوئی ٹرافی لے کے یہاں سے جا سکیں. وہ ٹرافی ان کو مل نہیں پا رہی ہے. مذاکرات کتنے سنجیدہ ہیں اس کے لیے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا, کیونکہ مسٹرسٹ بہت زیادہ ہے. 2 مرتبہ مذاکرات کی ٹیبل پر ہی حملہ ہو چکا ہے. اس دفعہ بھی اگر یہ کام ہو جائے تو اس میں کوئی مجھے اچنبے کی بات محسوس نہیں ہوگی. لیکن اگر اب حملہ ہوا اور جنگ پھر جس لیڈر پہ جائے گی وہ پھر بہت ہی خطرناک ہوگا, لہٰذا تحمل کا مظاہرہ کرنا ضروری ہے. تو جنگ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو اول دن سے سیز فائر کا مطالبہ امریکہ کی طرف سے آیا ہے, مذاکرات کا مطالبہ امریکہ کی طرف سے آیا ہے, لیکن مطالبہ آنے کے ساتھ ساتھ ان کی جو شرائط ہوتی ہیں وہ کڑی شرائط ہوتی ہیں. جب آخری مرتبہ انہوں نے اپنی 15 شرائط دی تھی تو ایران نے کہا کہ آپ حد سے تجاوز کر رہے ہیں. مطلب یہ تھا کہ جنگ کے میدان میں آپ کی یہ پوزیشن نہیں ہے کہ آپ یہ تجاویز دیں, تجاویز دینے کا حق ہمارا ہے. تو ایران نے 10 تجاویز دی تھی, اور ان 10 تجاویز پر ہی بات چیت آگے بڑھی ہے. اب تک جتنے بھی مذاکرات ہوئے انہی 10 تجاویز ہوئے جو ایران کی تھیں. اس میں امریکہ کے جو تحفظات ہیں, جو ایشوز ہیں, وہ چاہتا ہے کہ جو ان کا میزائل پروگرام ہے وہ لمٹ کر دیا جائے. اب ایک جیتا ہوا ملک اپنا میزائل پروگرام لمٹ نہیں کرے گا. نیوکلیر کا ایشو تو میں کوئی ایشو مانتا ہی نہیں ہوں, کیونکہ نیوکلیر کا ایشو پہلے بھی سیٹلڈ تھا اور وہ ابھی بھی سیٹلڈ ایشو ہے, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. اور اسی طرح سے آبدائے حرمت جو ہے وہ پہلے بھی کھلی ہوئی تھی, آج ڈونلڈ ٹرمپ اپنا محاصرہ ختم کرتے ہیں, وہ کل سے دوبارہ کھل جائے گی. تو آبدائے حرمت سے کھلا ہونا بھی کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ ہے میزائل ٹیکنالوجی اور ایران کا ایکسس آف ریزسٹنس, لبنان, شام, عراق, حوثیز, ان سب کا تحفظ, تمام علاقائی جنگوں کا خاتمہ بشمول فلسطین. تو یہ بڑا مشکل ہے کہ آپ اسرائیل کو 2-4 قدم نہیں بلکہ اچھا خاصا پیچھے دھکیلنے کی بات کر رہے ہیں. اور یہ تاریخ نہیں رہی اس علاقے کی. جب بھی اس علاقے میں جنگیں ہوئی ہیں تو جو معاہدہ ہوا ہے اس میں ایک ایج دیا گیا ہے ہمیشہ اسرائیل کو, اسرائیل کی بالادستی کو قائم رکھا گیا ہے, باقی عرب ریاستوں کو اس کے نیچے رکھا گیا ہے. لیکن اس دفعہ ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. رجیم چینج کی بات ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کر رہے تھے, تو وہ ایران بیسکلی رجیم چینج لے کر آ رہا ہے, آپ اتفاق کریں گے اس بات سے؟ ایگزیکٹلی. آپ دیکھیں کہ وہاں پر بڑی تعداد میں ان کے ملٹری اور سول جو لیڈر انہوں نے یا تو ان سے استعفیٰ لیا گیا ہے یا انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے, وہ سسٹم سے الگ ہو گئے ہیں. اور وہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان کی مقبولیت میں واقعی کمی آ رہی ہے. نئے جو ابھی مڈ ٹرم الیکشنز ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں, وہ ان کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے. تو یہاں تو رجیم چینج اس طرح سے انہوں نے کوشش کی کہ لوگوں کو مارا ہے, اور مار کے بھی یہ لوگوں کو رجیم چینج نہیں کر سکے. لیکن امریکہ میں ہمیں رجیم مکمل چینج ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تمام کی تمام قیادت جو اس میں سے اکثر کی پوزیشن کے جو لوگ ہیں وہ ریٹائر ہو چکے ہیں یا انہیں فارغ کیا جا چکا ہے. تو وہاں پر یہ اثر ہو رہا ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. اچھا مسعود صاحب, پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے حوالے سے جو مودی سرکار پہ جو سوالات کے ابو چار ان کے اپنے ہی لوگ ہم ان پہ بہت سارے سوالات کر رہے ہیں, اور ہم نے دیکھا کہ کل جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بیان جاری کیا, اس میں انہوں نے کہا کہ بھارت کو انہوں نے جہنم کا گڑھ جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے.
تو اس پہ آبویسلی بھارت کے اندر بھی کافی بے چینی پائی جا رہی ہے اور ان کے سوشل میڈیا پہ اور ان کے میڈیا پہ کافی لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ ایون یہ تک کہا گیا کہ نریندر مودی میں اتنی کٹسی نہیں تھی یا اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ اس کا جواب دے سکے، اور ابھی بھی ان کے کسی بھی آفیشیل اس سے کوئی اس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ اور دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایران کے اندر جو ہے کچھ ایجنسیز کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، اور جب ان کی انویسٹیگیشن کی گئی تو ان کا تعلق بھارت سے بتایا جا رہا ہے۔ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس وقت جو بھارت ہے وہ بیسکلی بڑا تذبذب کا شکار ہے، کیونکہ آبویسلی وہ بالکل سائیڈ لائن ہو گیا ہے، اور پاکستان آبویسلی روایتی حریف ہے بھارت کا، تو پاکستان کی جو یہ کامیابی ہے سفارتی سطح پر وہ ان سے ڈائجسٹ نہیں ہو رہی ہے، اور وہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی جارحیت دکھا سکتے ہیں۔ میرے خیال میں جارحیت دکھانے کے تو وہ اس وقت متحمل نہیں ہو سکتے، کیونکہ پاکستان نے پچھلے سال جو ان کا حشر کیا ہے اور ٹرمپ نے ان کو جس طرح سے رگیدا ہے وہ آج تک ان کو نہیں چھوڑ رہے، ان کے جہاز گرنے کی بات کرتی ہیں۔ اور مودی کی کا مسئلہ یہ کہ مودی ایک بار بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو جواب نہیں دے سکے، یہی ان پر تنقید ہو رہی ہے۔ اس دوران مودی نے اپنے ملک کے اندر جو ان کی داخلہ پالیسی اس کو بالکل انہوں نے تبدیل کیا۔ اب وہاں پر اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں، پہلے سے زیادہ ولنریبل ہو گئی ہیں، وہاں پر اقلیتوں کے خلاف ظلم کیا جاتا ہے۔ پھر انہوں نے اپنی خارجہ پالیسی کو چینج کر دیا۔ واجپئی صاحب سے جب ایک نیتن یاہو سے پہلے ان کے ایک وزیر اعظم ملنے آئے تھے، غالباً ایہود بارک تھے، تو انہوں نے جب مسئلہ ان کے سامنے رکھا اس پر حمایت حاصل کرنی چاہیے فلسطین کی، تو انہوں نے کہا جی ایک ہی ریاست ہے اس خطے میں، آپ کے علاقے میں جسے آپ اسرائیل کہتے ہیں وہ نہیں بلکہ فلسطین۔ تو انڈیا کا موقف تو ہمیشہ ان کا جو وزن ہے وہ فلسطین کے پلڑے میں رہا۔ یاسر عرفات سے پاکستان سے کے تعلقات شاید کم تھے، انڈیا کے تعلقات زیادہ تھے، لیکن انہوں نے اپنی پوری جو خارجہ پالیسی ہے اسے تبدیل کیا، اور ایسے وقت میں تبدیل کیا جب دنیا اتنے بڑے تنازع میں جاری تھی۔ تو ان سے ایک مس کیلکولیشن یہ بھی ہو گئی ہے۔ تو برا وقت چل رہا ہے مودی کا پچھلے سال سے، خاص طور پر فالس فلیگ آپریشن، پھر اس کے بعد اس کا بے نقاب ہونا، پھر ان کی جو ملٹری قوت ہے اس کا بے نقاب ہونا، پھر ان کی جو خارجہ پالیسیز ہے ان کا بے نقاب ہونا۔ تو ایک کمزور ملک، ایک ولنریبل ملک، ایک ٹھیک ہے تعداد میں بڑا ہوگا، رقبے میں بڑا ہوگا، لیکن اسٹیبل ملک نہیں ہو، ایسی انسٹیبل ملک اور انسٹیبل لیڈرز کے ساتھ جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ یہی اشر کریں گے جو کر رہے ہیں۔ تھینک یو سو ویری مچ، اٹ از پلیجر ٹو ہیو یو ان مائی پروگرام۔ مسعود رضا صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ کے قیمتی وقت کا۔ ناظرین مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے گا بہت خیال، اللہ حافظ۔